देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। खुदा अपने कलाम के पढ़े उसे जाने पर खुदा की बरकत हो। PRP चर्च की तरफ से, चर्च की सारी इंतज़ामिया की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो 23 आयत है उस पर गौर करेंगे और उसके लफ्ज़ इम्मानुएल पर ये लिखा है, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जो पेशगोई की गई थी, तो इससे इसके क्या मीनिंग है, इससे क्या मुराद है। बेशक आप पहले भी खुदा के कलाम को संजीदगी से सुनते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आज आप और संजीदगी से खुदा के कलाम को सुने, तवज्जो के साथ। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, जब समझ आएगी तो फिर कबूल करने के लिए आसानी हो जाएगी। सो कोशिश करें कि आप अपना फोकस मुकम्मल खुदा के कलाम पर रखें। हम 3 बातें कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि इम्मानुएल जो है इससे क्या मुराद है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो पहली बात हम सीखेंगे कि ये क्रिसमस जिसे हम आज रूए ज़मीन पर जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं इस दिन को वो मना रहे हैं, तो रीज़न ये है कि इम्मानुएल खुदा उनके साथ है। तो खुदा उनके साथ है तो पहली बात इसलिए कि उन्हें गुनाहों से क्या दे, निजात दे। क्योंकि जब जब्राईल फरिश्ते ने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। हम इस पर गौर करेंगे। दूसरी बात पर हम गौर करेंगे कि इम्मानुएल खुदा हमारे साथ से मुराद ये है कि हम जो खुदा के सामने ज़िंदगी बसर करें हर रोज़। जब आप चर्च में होते हैं, किसी मुक़द्दस जगह पर होते हैं तो आप मुक़द्दस होते हैं, और जब आप प्राइवेट आपकी लाइफ होती है तब आप मुक़द्दस नहीं होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम ये सीखेंगे, जब खुदा हमारे साथ है तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप छुप सकें।
کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ اکیلے ہوں. اس بات پر ہم غور کریں گے. اور تیسری اور آخری بات پر ہم غور کریں گے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کیسا. جب خدا ہماری طرف ہے تو دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہمارے خدا سے بڑا طاقتور نہیں ہے، تو پھر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئے ہم ان 3 باتوں کو ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. میرے عزیزو، آج روئے زمین پر مسیحی لوگ جو یسوع مسیح کے، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ آج روئے زمین پر اس دن کے حوالے سے وہ خوشی منا رہے ہیں. اور اس کی جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے کہ وہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا باغ عدن میں خدا نے ان کو رکھا اور خدا خود ان کے پاس آتا اور ان سے باتیں کرتا. لیکن جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو توڑا تو خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا. اب وہ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا پاک ہے اور یہ گناہگار ہو گئے. اور اس کے بعد خدا نے انبیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے انسان کو گناہوں کی معافی کا درس دیا، گناہوں کی معافی کے لیے رہنمائی کی، لیکن خود گناہ معاف وہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا خدا نے وقت آنے پر، وقت پورا ہونے پر، اس نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے جسم اختیار کیا، جس کا نام یسوع رکھا گیا، نجات دہندہ، تاکہ وہ گناہگار انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے اور گناہگار انسان گناہوں سے نجات پا کر دوبارہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے، دوبارہ خدا کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے. اور یہ کام خدا یسوع مسیح نے کیا. اور اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، سوری میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ خدا کے کلام کے طالب علم ہیں تو آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا مشن جو تھا وہ یہی تھا کہ گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے کیا دے؟ نجات دے، کیونکہ یہ کوئی کام اور کر نہیں سکا، کر سکتا نہیں تھا. تو اس لیے بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے مفلوج سے کہا جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے. فقی فریسی جو یہودی تھے وہ جانتے تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور وہ کہتے ہیں یہ کفر بکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. مسیح خداوند نے کہا میں نے اس لیے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ انسان کی ایک حسرت تھی. خدا کا بندہ موسیٰ بھی حسرت لیے کہتا ہے کہ خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا. تو خدا نے کہا کہ موسیٰ انسان
میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب خدا ہمارے ساتھ ہے کہ انسان خدا کو کیا کرے، دیکھ سکے۔ آج روئے زمین پر جو اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج گناہ گار انسان خدا کو کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے یسوع مسیح میں۔ اور جو کوئی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ خدا نے اسے بھیجا ہے اور وہ نجات دہندہ ہے، وہ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط 5:13 میں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے لکھی گئی کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلا پوائنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم گناہوں سے کیا پائیں، نجات پائیں۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ آپ خود اچھی طرح سمجھدار ہیں۔ میں نے رات کو بھی یہ بات بتائی کہ اگر ابھی تک آپ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے کیا پائیں، نجات پائیں۔ اور گناہوں سے نجات تب ملے گی جب ہم گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو پھر وہ کہے گا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اب یہ آپ کی ثوابدید ہے، یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ گار مانیں، معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ خدا بالکل زبردستی نہیں کرتا، اس وقت بھی نہیں کرتا تھا، آج بھی نہیں کرتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صلیب کے دونوں طرف دونوں ہی ڈاکو ہیں، لیکن ایک نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا اور یسوع مسیح نے کہا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، دوسرے نے نہیں مانا۔ اور یسوع مسیح نے کوئی بھی زبردستی نہیں کی ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہوں یا میں نے گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ اور جس شخص کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے وہ پھر گناہ میں زندگی بسر نہیں کرتا۔ اس عورت کے بارے میں دیکھیں کہ اس نے اس عطردان کو جو یوز کرتی تھی، استعمال کرتی تھی، اس کو توڑ دیا۔ یہ سمبل ہے کہ اب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر آپ کنٹینیو بدی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے آنے کا، ایمینوئل خدا ہمارے ساتھ ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میری ہمبلی ریکویسٹ ہے، درد دل کے ساتھ، کیونکہ میں آپ پہ سختی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں التجا کر سکتا ہوں، اور میری آپ سب سے التجا ہے کہ اگر اب تک آپ گناہ میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کب تک کریں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آئیں آج خدا ہمارے ساتھ، ایمینوئل خدا ہمارے ساتھ۔ تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہے کہ ہم گناہوں سے کیا پائیں، نجات پائیں۔ تو یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار مانیں اور پھر یسوع مسیح سے التجا کریں کہ میرے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ جو کوئی معافی مانگتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایمینوئل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہم خدا کے سامنے ہیں۔ کبھی کبھی ہم مقدس جگہ پر مقدس ہوتے ہیں، ہم چرچ کے اندر مقدس ہوتے ہیں، لیکن باہر جو ہماری پرائیویٹ لائف ہے اس میں ہم مقدس نہیں ہوتے ہیں۔
لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، سفر میں خدا ہمارے ساتھ، جب ڈیوٹی پر جائیں تو خدا ہمارے ساتھ، ہم گھر میں اکیلے ہوں تو خدا ہمارے ساتھ۔ لیکن سوچئے ذرا کہ آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں، اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جبکہ کوئی اور نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھے یہ کہانی سنائی کہ ایک کلاس ٹیچر تھا، اس نے اپنے کلاس کے تمام بچوں کو ایک ایک سیب دیا کھانے کے لیے اور حکم دیا کہ جاؤ آپ چھپ کر یہ سیب کھانا جہاں آپ کو کوئی دوسرا نظر نہ آئے، یعنی وہاں سیب نہیں کھانا جہاں کوئی دیکھ رہا ہو، وہاں کھانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کوئی بچہ بینچ کے نیچے منہ کر کے کھا گیا، کوئی کدھر کھا گیا، کوئی ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھا گیا۔ ایک بچہ واپس آیا اور سیب کو واپس لے آیا۔ کلاس ٹیچر نے کہا کہ آپ نے سیب نہیں کھایا، کیوں؟ آپ کو کوئی دیکھ رہا تھا تو آپ بھی چھپ جاتے ہیں، سب نے سیب کھا لیا۔ اس نے کہا سر میں اس لیے سیب نہیں کھا سکا کیونکہ آپ کا حکم یہ تھا کہ یہ سیب وہاں کھائیں جہاں کوئی آپ کو دیکھتا نہ ہو، تو میں نے بڑی کوشش کی چھپنے کی ادھر ادھر، لیکن میں کہیں بھی چھپتا تھا تو خدا مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس لیے میں نے آپ کے حکم کے مطابق اس سیب کو نہیں کھایا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جہاں آپ اکیلے ہو، اس وقت بھی خدا میرے اور آپ کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ جب خدا کا بندہ مقدس پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے کہتے ہیں کہ میرے بدن سے خدا کی تعظیم ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ہم ہر جگہ ہر وقت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم وہ حرکتیں نہیں کرتے جو کر رہے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک بچے کا باپ یا بیٹی کا باپ مسلسل اس کے ساتھ ہو، تو اگر کوئی وہ بری حرکت کرنا بھی چاہے تو کرے گا؟ نہیں کرے گا، اسے شرم آتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے خدا ہمارے بدن سے اس کی تعظیم نہیں ہوتی ہے بلکہ بے عزتی ہوتی ہے۔ اور آج اس بڑے دن پر خدا کے پاک روح کی ہدایت سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو۔ آپ ڈیوٹی پر ہو، آپ گھر میں ہو، آپ اکیلے نہیں ہو۔ کون آپ کے ساتھ ہے؟ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ ذرا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ ہم صرف برکتیں لینے کی توقع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یوسف
कैसे घर के भाई उसे तंग करते, उसके बाद वो मुल्क मिस्र का हाकम बन गया। लेकिन जरा गौर करें कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि पोतीफार की बीवी ने एक दिन वो दिन चुना जब घर में कोई नहीं था, और उसने उससे कहा कि आज घर में कोई नहीं है। हाँ, पोतीफार की बीवी के लिए घर में कोई भी नहीं था, घर खाली। लेकिन यूसुफ के लिए ऐसा नहीं था। उसने कहा कि मैं खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं, क्योंकि पोतीफार की बीवी को खुदा नजर नहीं आता, लेकिन यूसुफ जानता है कि खुदा उसके साथ है, वो अकेला नहीं है। वो दामन छड़ाकर भाग गया। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, नए अहदनामा में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल नौजवान पास्टर थिमोथियस को लिखता है कि जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर, भाग। जवानी की ख्वाहिशों में क्या कर, जरा बोले जोर से, क्या कर, भाग। और ये तब भागेंगे जब आपको ये एहसास हो, ये ईमान हो कि खुदा मेरे साथ है। आप देखें कि हमारी कभी कभी जिंदगी तब्दील नहीं होती, हम बचपन से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं तब्दील नहीं हुआ, नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हमने कभी सोचा नहीं कि क्रिसमस क्या है, बड़ा दिन क्या है, खुदा हमारे साथ है। और हम सिर्फ चर्च के अंदर आकर वो सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ है, जबकि सिर्फ चर्च के अंदर खुदा हमारे साथ नहीं है, बल्कि हर जगह खुदा हमारे साथ है। तो हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो इस ईमान के साथ करें कि खुदा आपके साथ खड़ा है। आप सोचें, कोई भी आप कारोबार करते हैं, जब यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो तो आप झूठ बोलेंगे? बोले वो कुछ तो बोले हैं, झूठ बोलेंगे नहीं। और जब आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं कि खुदा मेरे साथ है। वैसे आप कहते हैं जी यीशु मेरे साथ है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं कारोबार के अंदर, वैसे जनरल अपनी लाइफ में। तो आप इनकार कर रहे हैं कि इमैनुअल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ, वो मेरे साथ नहीं है। अगर आपका ईमान हो तो फिर आप झूठ ना बोलें। आपको खौफ हो कि यीशु मसीह क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और झूठे, जब आप कोई बुराई करने लगते या बुराई के बारे में सोचते तो आपको यह एहसास हो कि खुदा मेरे साथ है, कोई और फर्द हो या ना हो, तो क्या आप वो बुराई करेंगे? नहीं। लेकिन आप करते हैं इसलिए क्योंकि आपको ये एहसास नहीं है कि खुदा मेरे साथ है। कभी कभी आप देखें कि आज के ज़माना में बहुत सारे लोग भी और पासबान भी सिर्फ नौजवानों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं इससे इनकारी नहीं हूँ कि बेशक नौजवान जो हैं एक ख़तरा होता है, ज़्यादा ख़तरा है गुनाह में गिरने का, लेकिन मेरी दानिस्त में आज बड़े भी, शादीशुदा लोग भी नौजवानों से कम नहीं हैं। वो भी जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो ये महसूस नहीं करते कि खुदा उनके साथ है। क्योंकि हम नौजवानों पर ज्यादा तनकीद करते हैं। लेकिन क्या जो हम शादीशुदा हैं, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि फिल्म बनाना तो होता है कोई दूर से बना के दिखाए, एक बंदा पास ही खड़ा है, उसको फिल्म बनाने की क्या जरूरत? भाई एक बंदा पास खड़ा हो के आपकी हरकतें देख रहा हो तो उसको फिल्म बनाने की जरूरत है? बोले भाई, वो कोई कैमरे की जरूरत है? नहीं। तो यीशु मसीह तो पास खड़ा है। जो कुछ मैं करता हूं, जो कुछ आप करते हैं, चाहे आप कितने चालाक हों, देखो ये जमाना बहुत होशियार है,
کبھی کبھی ہم گناہ بھی اس صفائی سے کرتے ہیں نا، سارے نشان مٹا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ نشان مٹا کر قانون کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ قانون کی شہادتوں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کبھی دل آئے تو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے دیکھیں، آپ کو شرمندگی ہوگی۔ آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا کے آگے ہم سب کیا ہیں؟ ننگے ہیں۔ ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہماری سوچ پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے کام پوشیدہ نہیں ہے، ہماری کوئی چیز بھی خدا کے حضور پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ مذہبی رہنماؤں کی، عام لوگوں کی، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن صرف ہم چرچ کے اندر ہی مسیحی نظر آتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ، وہ بھی شاید مجبوری ہو، لیکن بعد میں 6 دن جو گزارتے ہیں اس طرح گزارتے ہیں کہ یسوع بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یا صرف چرچ کے اندر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ غلط کام کرنے لگے، غلط سوچیں، تو فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ ذرا زور سے بولے، کون ہمارے ساتھ ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا۔ تو اتوار کے دن بس ہر وقت، ویری گڈ، ہر وقت خدا ہمارے ساتھ۔ ذرا زور سے بولے کہ کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا۔ اپنا دائنا ہاتھ اوپر اٹھا کر بولے، کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا۔ یہی بڑا دن ہے کہ آج جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، 24 گھنٹے خدا ان کے ساتھ ہے، اور ان کو اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خداوند ہر مومنٹ کو، ہر لمحے کو پاس کھڑا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر آپ اس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں تو چھوٹی سی غلط کام کرنے سے بھی آپ کو کیا آئے گی؟ شرم آئے گی۔ میں کروں یا آپ کروں تو شرم آئے گی، کیونکہ یسوع پاس کھڑا ہو تو ہمیں شرمندگی ہوگی، یسوع جی معاف کرنا، ادھر ہی معافی۔ لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں، 1.5 مہینے کے بعد بھی معافی نہیں مانگتے اپنے گناہ سے۔ کیوں؟ ہمیں احساس ہی نہیں۔ میرے عزیزو، آج یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کاش آپ درد دل سے سوچیں کہ اس کا بڑے دن کا مطلب کیا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ، اور جب یسوع مسیح ساتھ ہے تو صرف چرچ میں ساتھ نہیں ہے، آپ گھر میں جائیں وہاں بھی آپ کے ساتھ، ڈیوٹی پر جائیں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے سیل فون کو یوز کریں تو بھی کون ساتھ ہے؟ اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو اکیلے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کون کھڑا ہے؟ بولو۔ بڑا مشکل سوال کر دیا میں نے آج کہ جب کوئی بھی ساتھ نہ ہو تو ہمارے پاس کون کھڑا ہے؟ تو اپنی ماں اور باپ کو یا کوئی بڑا بھی بچوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر سائنس کا سبجیکٹ کی اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن یسوع مسیح کو پتہ ہے پورا کہ آپ کون سی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے اوپر ہی کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی کیا اسٹڈی ہو رہی ہے۔ تو یہ خدا را آج کے بعد دھوکہ دینا کیا کرے؟ بند کرے۔ بولے ذرا، آج کے بعد آپ یسوع مسیح کو دھوکہ دینا کیا کریں؟ بند کریں۔ آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بچے باپ کو، باپ بچوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔
اور اگر آج سے آپ ایسی زندگی بسر کریں، جس ادارے میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، دیکھنا ضروری نہیں آپ پادری بن کے پریچنگ کریں، آپ کی لائف سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جب آپ یہ سوچ کر وہاں نوکری کر رہے ہیں کہ خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ 1 ویک کے اندر آپ کا باس آپ سے متاثر ہو کر کہے گا، جس طرح پوتیفار یوسف سے متاثر ہوا کہ خدا اس کے کیا ہے، ساتھ ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کے کاموں سے مالک کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی جو آپ اپنے آپ کو مسیحی بناتے ہیں، یہ چھوڑ دے ایسا کام۔ ہر بے ایمانی کرتے جا رہے ہیں اور بس میں ٹھیک ہوں، تو بھائی آپ لوگوں کو چھوڑے۔ اگر آپ ہوشیار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قانون کی شہادتوں کو ختم کر کے آپ بچ جائیں، لیکن آپ یسوع مسیح سے نہیں بچیں گے، جو میری اور آپ کی ہر عمل کو دیکھتا اور جانتا ہے، سوچ کو جانتا اور لہذا یہ دوسرا سبق ہے کہ آئیں آج حقیقی مسیحی بن جائیں۔ جو ماضی میں ہو چکا، اب آپ ہر روز اس طرح کی زندگی بسر کریں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا تو میرے بیڈ روم کی کیا کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ یہ پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے، لیکن خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ اے خدا تیرے سامنے میری کوئی پرائیویٹ جگہ نہیں، لیکن میری اور آپ کی پرائیویٹ جگہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، ہم اس کے پیروکار کہلاتے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ آج سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش بند کریں اور سچائی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ اگر آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہو تو ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ آپ بائبل کی تاریخ پڑھیں، حمان ایک طاقتور بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا، شیطان آدمی تھا، اور جب وہ مردگی کو مار دینا چاہتا، اس کی قوم کو، اور مردگی کے لیے ایک سولی بھی بنائی، خدا نے اسی رات کایا پلٹ دی، اور ایک ہی رات میں صبح اس سولی پر جس پر اس نے خدا کے بندہ کو چڑھانا تھا، خدا نے اسے چڑھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جس کی سائیڈ پر میں کھڑا ہوتا ہوں اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو خوف کیسا؟ جب نبوکدنضر نے کہا کہ میری مورت کو سجدہ کرو ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، صدرک، میثق اور ابدنجو نے کہا ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والا اس بادشاہ سے کیا ہے، طاقتور ہے۔ اے بادشاہ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب اسے غصے میں آ کے آگ زیادہ تیز کر دی تو پھینکنے والے مر گئے،
लेकिन सदरक मीसक अब्दुलजू के साथ कौन खड़ा था? यसु मसीह, इमैनुएल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। और बाइबल में लिखा है कि उनके कपड़ों से आग के जलने की बू तक नहीं आती थी। यह है बाइबल मुकद्दस का खुदा। जब वो साथ है तो फिर हमें क्या नहीं करने की जरूरत है? खौफ, जोर से बोले, फिर खौफ करने की जरूरत है। आज कितने मसीही हैं जो कहते हैं कि वो मसीही हैं, लेकिन वो खौफ के नीचे जिंदगी बसर करते हैं। आप देखें कि इंसान होते हुए वक्ती तौर पे जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान थोड़ा खौफज़दा हो जाता है, लेकिन आप मुसलसल खौफ के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। फिर इमैनुएल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है, वो आपके साथ नहीं है। जब उसके साथ होते हुए मुश्किलात आती हैं तो वो आपको हलाक करने के लिए नहीं आती, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए है। जब यीशु मसीह कश्ती के अंदर थे, तूफान आ गया और वो चिल्लाने लगे, उस्ताद हम हलाक हुए जाते। यीशु मसीह खड़े हुए, हवा और पानी को डांटा, थम जा, थम गए। ओ परेशान हो गए। ये उस्ताद का तो हवा और पानी भी हुक्म मानते हैं। ये यहूदी थे, ये समझ जानते हैं कि हवा और पानी सिर्फ खुदा का हुक्म मानते हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि जो उनके साथ है वो कौन है? खुदा ही तो है। कभी कभी हम भूल जाते हैं शागिर्दों की तरह, जब तूफान आते हैं, हमारी कश्तियों में पानी भर जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, ओ खुदावंद हम मारे गए, तू कहाँ है, तुझे पता नहीं है। लेकिन वो तूफान इसलिए आने देता है ताकि हम जान जाएं कि उनके साथ कौन खड़ा है। बोले जरा, कौन खड़ा है? खुदा। और जब खुदा खड़ा है, क्या कोई तूफान आपको बर्बाद कर सकता है? क्या कोई पानी डुबो सकता है? क्या कोई दुश्मन आपको हलाक कर सकता है? हरगिज़ नहीं। आज मेरे और आपके लिए ये तीसरा सबक है कि आज के बाद आप खौफज़दा होकर जिंदगी बसर ना करें। मसीह खुदाम ने फरमाया, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रुह का अख्तियार मेरे पास है। और वो यीशु मेरे और आपके क्या है? साथ। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर तब लगता है जब आप यीशु को अपने पास नहीं पाते या आपका ईमान नहीं है। एक छोटी बच्ची है, किसी ने उसको कहा कि आप डरती नहीं है शैतान से? उसने कहा मैं अकेली भी घर में होती हूँ तो जब कुंडी आंखों के दरवाज़ा नाक करता है तो मैं यीशु मसीह को भेजती हूँ, और जब शैतान दरवाजे पर होता है, यीशु मसीह वो लॉक खोलता है तो शैतान भाग जाता है। अब मैं जाऊंगी तो शैतान मेरे साथ लड़ेगा, मैं यीशु को भेज देती। और हमारे पास यीशु होता ही नहीं है तो फिर खुद ही लड़ना है। खुद ही लड़ लड़ के माड़े हो गए हैं। आप अकेले ही लड़ेंगे, अब शैतान पर गालिब नहीं आ सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे। सब बोले जरा, खुदा के ताबे हो जाओ। बोले, खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए आज पहली बात, इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। वो इसलिए आया कि हमें गुनाहों से क्या दे, और मैं और आप चेक करें अपने आप, नौजवान बेटियां बेटे भी और बड़े भी चेक करें। मसीह खुदावंद ने उस औरत से जो पकड़ी गई उसे कहा, गो नाउ
and live your life of sin. بس جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. اب اپنی گناہ بری زندگی کو کیا کر دے, چھوڑ. ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا. آج سے آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو کہیں کہ یسوع مسیح مجھے معاف کر دیں. وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. دوسری بات کہ آپ اس طرح کی زندگی بسر کریں کہ چلتے پھرتے لیٹتے وقت کوئی آپ کے پاس ہو یا نہ ہو, لیکن مسیح خداوند آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ سفر میں ہیں تو مسیح خداوند آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں تو اس وقت بھی کون آپ کے ساتھ ہے؟ یسوع مسیح مسلسل آپ کو واچ کر رہا ہے. تو اس طرح آپ زندگی بسر کریں تو پھر صرف مذہبی رہنماؤں کی زندگی سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے بھی خدا کے نام کی کیا ہوگی, تعظیم ہوگی. اور اگر کوئی مذہبی رہنما بھی اس طرح زندگی بسر نہیں کرتا تو اس کی زندگی سے بھی خدا کی تعظیم نہیں ہوگی. پھر تیسری اور آخری سبق ہے کہ آج کے بعد آپ خوف نہ کھائیں. یہ خوف سے ایمان جاتا رہتا ہے. جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا دشمن کتنا بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے, لامحدود قدرت کا مالک ہے اور اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. کیا آپ مسلسل گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آج اپنے گناہ سے توبہ کریں. یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم اپنے گناہوں کو مان لیں. اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو آج اپنے نشے کو چھوڑ دیں. عہد کریں کہ خدا میں نشہ کرتا ہوں, میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں, اے خدا مجھے معاف کر دے. اگر آپ دیگر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ ان کا بھی اقرار کریں اور کہیں کہ اے خدا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. آج سے میں ایسی زندگی بسر کروں گا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہتا, تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کروں, غلط نہ سوچوں, اور آج سے میں ڈروں گا بھی نہیں کیونکہ تو ہمیشہ تک میرے ساتھ ہے. اے زندہ اور پاک خدا, میں تیرا شکر کرتا کہ میری کمزوری کے باوجود تیری قدرت نے کام کیا ہے اور ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں. آج کا کلام میرے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام, ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی, دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.